हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने कीमती मौका बख्शा और जिंदों की ज़मीन पे रखा। और इसी तरह खुदा हमें रोज़ बरोज़ अपने कलाम से नई नई बातें सिखाता है। पिछले दिनों में हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है इंतकाम या बदला। मैसेज को हम आगे लेके जाएंगे क्योंकि उसमें कुछ बातें बताई थी पिछली मर्तबा। अभी हम इसको आगे और सीखते हैं कि वो हमने शरीयत तक सीखा था कि शरीयत में खुदा क्या कहता है। और इसी तरह हम आगे नए अहदनामे में देखेंगे कि पुराने अहदनामे में हमने पिछले मर्तबा देखा है। अभी हम नए अहदनामे में से देखेंगे कि वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है वो हमें क्या सिखाता है इंतकाम और बदले के बारे में। और मेरे अजीजों, जब आप ये कलाम को सुनते हैं दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें और इसको सब्सक्राइब करें और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों तक इसको और भेजा करें। और इसमें जो आप सीख करें कि आप किस शहर से और किस मुल्क से आप इसको देख रहे हैं, ताकि जो हम ये काम करते हैं हमें ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ पे आप इस कलाम को सुनते हैं और दूसरों तक शेयर करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब उसकी 38 आयत से लेके 42 आयत तक हम देखेंगे। मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नाइश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तू चोगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, कि यीशु मसीह भी उसी बात को रिपीट कर रहा है जो उसने कही कि लिखा था, यानी कहता है कि तुम सुन चुके हो। कहां से सुन चुके? शरीयत से, तोरा से, उन नबियों के और जो कि मूसा की जो शरीयत थी उसमें यीशु मसीह की तरफ कर दे। तो आपने इस बात करता पढ़ लेना आप और उसकी शायद अहबार जो अहबार 24 आपको शरीयत का सूल, दांत और आंख ये सजा देने का हुक्म जो था, मेरे अजीजों, मदूद सजा को मदूद भी करना था। यानी सजा को मदूद भी करना था कि सजा जुर्म से हरगिज ज्यादा ना हो।
یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو 40 گولڈ یہ ہوتا تھا کہ سزا کو دیکھ جتنے جرم کے مطابق سزا ہو، اس سے زیادہ سزا نہ ہو۔ البتہ پرانے عہد نامے میں کے مطابق سزا دینے کا اختیار صرف حکومت کو ہوتا تھا۔ حکومت میرے عزیزو ہمارے پاس میرے عزیزو یہ جو اختیار ہوتا ہے یہ حکومت حاصل تھا کہ کس کو کسی عام نہیں ہوتا، عام کے پاس نہیں تھا، عام لیکن میرے تو عام بات ہے، عام آدمی ہے بھی ہے اور جلاد بھی ہے، یہ کیٹاگری لاگو ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے کو کہ عام آدمی ہمارا جو ہے وہ بن جاتا ہے، وہ وکیل بن جاتا ہے، وہ جاتا ہے، خود ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، عزیزو خود ہی سارے کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی ان کے مقدمہ جاتا ہے، لیتے ہیں، خود جاتے ہیں، خود ہی بن جاتے ہیں، خود ہی کچھ بن جاتے ہیں۔ ہر انسان فیصلے کر رہے ہیں میرے عزیزو، اس لیے جب خود کر رہے ہیں عزیزو ہمیں نظر آتا ہے کہ خود لوگ فیصلے کر رہے ہیں، خود ہی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، قانون نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتے یہاں پہ۔ تو اسی طرح میرے عزیزو اس بندہ کیسے اپنی زندگی یہاں پہ گزارا کرے گا، کیسے وہ زندگی گزر بسر کرے گا؟ تو میرے عزیزو قانون صرف غریب اور اقلیتی ہوتا ہے کہ وہ صرف غریب لوگوں کے لیے، اقلیتی جو لوگ ہیں ان تک عزیزو کہ ملک کا خدا ہی ہے کہ میرے عزیز ملک کے وقت ہوگا، عزیزو خدا ہی ہے کہ خدا ہی حافظ ہے کہ اس ملک کیا آنے والے وقت سب کچھ عام آدمی سے سارے اختیارات ہو جاتے ہیں، عام آدمی سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، عام آدمی سڑکوں پہ آدمی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قانون کی کوئی پاسدار نہیں ہے، قانون کچھ نہیں کرتا، قانون کے جانے کی بات ہی نہیں نظر آتی۔ یسوع مسیح نے بدلہ لینے کو منسوخ کر دیا، یعنی یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں پورا کرنے آیا ہوں، نہ کہ ختم کرنے آیا، ختم کرنے نہیں آیا، لیکن جو بات بری ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے، جو جس انسان کو اذیت ملتی ہے، جس سے انسان کی تجلی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، چیزوں کو یسوع نے خود ہی ختم کر دیا۔ یا یسوع نے برائی کا بدلہ لینے کو منسوخ کر دیا اور اس طرح شریعت سے آگے راست بازی کو شریعت سے آگے میرے عزیزو یسوع مسیح نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ راست بازی کی بلند سطح تک جا پہنچا ہے، بلند سطح نظر آتی ہے یہاں پہ۔ اس نے اپنے شاگردوں کو دکھا دیا کہ ایک وقت تھا کہ انتقام لینے کی شرعی اجازت تھی، شریعت میں اجازت تھی انتقام لینا، مگر اب وہ کہتا ہے مقابلے سے گریز کرنا ہے،
کہتا ہے کہ اب شفقت کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، مقابلے سے گریز کرنا ہے، کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے پیروکار کی ہے کہ شریر کا مقابلہ نہ کریں، شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ اگر کوئی تمہارے دائنے گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، دائنے گال پر تماچا مارے تو پھر پھیر دو۔ اور میرے جو برونی لباس رات کو جو تھا اتارا جاتا تھا، یعنی یہاں پہ جو لکھا ہے، یا کوئی تیرا کرتا مانگے تو اس کو چوگا بھی لے لینے دے۔ تو میرے عزیزو، جو لباس بڑے بڑے لباس اس وقت پہنے جاتے تھے تو رات کو اوڑھنی کے کام بھی آ جاتے تھے۔ اگر کوئی آدمی تمہیں اپنا سامان اٹھا کر ایک کوس بیگار میں لے جانا چاہے تو راضی دو کوس اس چلے جاؤ۔ کلام کے اس حصے میں یسوع مسیح نے جو وہ بہت علیحدہ سا نظر آتا ہے۔ آج اس زمانے میں وہ نہایت ناقابل عمل معلوم، تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہر انسان پر مادی چیزیں حاصل کرنے کا ایک بھوت سا سوار ہے، ایک بھوت ہے اس کے اوپر کہ وہ چاہتا ہے کہ میں مادی چیزیں اکٹھی کر لوں، میں یہ بھی اکٹھا کر لوں، میں یہاں سے بھی اکٹھا کر لوں، میں وہاں سے بھی اکٹھا کر لوں، اس کو بھی لوٹ لوں، اس کو بھی لوٹ لوں۔ یہ گرم ہے، اس لیے گرم ہے کہ لوگ ان کو بھوت سوار ہے، ان کے اوپر تاثیروں نے اثر کیا ہوا ہے۔ ہر انسان پہ جو کہ اس قسم کے کام کر رہا ہے، جو مادی چیزیں اکٹھی کرنے کے چکر میں ہے، تو اس کے اوپر اثر ہے میرے عزیزو، تاثیروں کا اثر ہے، ان گندی تاثیروں کا اثر ہے جو کہ دولت اکٹھی کرنے والی ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا منع کرتا ہے ان ساری باتوں سے۔ کسی کو کچھ دینے کے خیال ہی ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہتا ہے کہ کوئی مانگے تو اس کو، جو تجھ سے قرض چاہے تو اس سے منہ نہ موڑ۔ لیکن میرے سے کچھ دینے کے خیال ہی سے ہمارا منہ لٹک جاتا ہے۔ آج کسی کو دینا پڑ جائے، کوئی مانگ لے ہمارے سے، قرض مارے، ہمارا منہ لٹک جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم آسمان کے خزانوں پر دھیان لگانے پر آمادہ ہوں اور خوراک و لباس کے سلسلے میں صرف اپنی ضرورتوں کی حد تک مطمئن ہوں، تو ہم یسوع مسیح کے ان الفاظ کو بڑی خوشی سے قبول کریں گے۔ یسوع مسیح بیان میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ مانگنے والے شخص واقعی ضرورت مند ہے۔ ہمیں اس بات کو سیکھنا کہ واقعی ضرورت مند ہے۔ اگر حالات میں معلوم کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ ضرورت واقعی ہے یا نہیں، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ آیا وہ جو مانگنے والا ہے، قرض چاہ رہا ہے، آیا اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، ہم دیکھیں۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ تم منہ نہ موڑ۔ اور اسی طرح کہ میرے عزیزو، اس بات کو سیکھیں کہ 20 جعلی ساز جھوٹے بکاریوں کی مدد کرنا اس سے بہتر ہے کہ ایک واقعی ضرورت مند شخص سے منہ موڑنے کا خطرہ پڑنا چاہیے۔ جس کردار اور سلوک کا مطالبہ خداوند کرتا ہے، انسانی لحاظ سے وہ ناممکن ہے۔ ایسی خود انکاری اپنی قربانی دینے کی زندگی بسر کر سکتا ہے جو پوری طرح روح القدس کے کنٹرول میں ہے۔ وہی یہ بات کام کر سکتا ہے جو روح القدس کے کنٹرول میں ہے۔ روح القدس کے کنٹرول میں ہوگا تو روح القدس اس کو گائیڈ کرے گا، سمجھائے گا، بتائے گا کہ آیا اس کو واقعی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے۔ اس مانگنے والے کو جو تیرے سے مانگ رہا ہے، تو اس قرض مانگ رہا ہے، آیا اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، کئی بار ہم سے لوگ لے کے جاتے ہیں قرضہ، یا کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے، ہمیں پیسے دے دیں، لیکن میرے عزیزو آج تک
مجھے واپس نہیں ملا، کیونکہ میں نے چاہا ہی نہیں ہے کہ میں چلو لے لوں واپس، یا اگلے بندے کو بھی نہیں آتا کہ جی چلو واپس ہم دے کے جائیں۔ تو میرے عزیزو، ہم اس بات کو اگر ہے آپ کے پاس تو دے دیں، اگر نہیں ہے تو پھر انکار کر دیں، کہہ دیں نہیں ہے میرے پاس۔ لیکن میرے عزیزو، آج اس بات کو بہت مشکل نظر آتا ہے، ہمیں بہت مشکل یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر پاک روح کے آپ کنٹرول میں ہیں تو پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا، آیا اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ متی 5 باب اس کی 30 آیت 40 آیت میں جو ہم باتیں یہاں پہ سیکھی ہے، صرف وہی ایماندار اپنی بے عزتی برداشت کر سکتا ہے جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، یعنی 39 آیت میں، کہ صرف وہی ایماندار بے عزتی برداشت کر سکتا ہے جو خدا کے ساتھ ہے، جو کنٹرول میں ہے، جو خدا کے تابع ہے، وہی اس بات کو سمجھے گا۔ 40 آیت میرے عزیزو کہتا ہے بے انصافی۔ یہاں پہ آپ کو بے انصافی نظر آتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بے انصافی کر رہا ہے، آپ کے اوپر نائش کر کے آپ سے کرتا لیتا ہے، مانگتا ہے، کرتا زبردستی لیتا ہے، لیکن خداوند کہتا ہے تو اسے چوگا بھی دے دے۔ یعنی بے انصافی یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اوپر ہمیں بے عزتی نظر آتی ہے کہ تیرے دہنے گال پر تماچا میں دوسرا بھی پھیر دے۔ تو میرے سے وہاں پہ ہمیں ایک ایماندار کو بے عزت ہونے کا وہاں پہ بتایا گیا، درس دیا گیا ہے کہ تو بے عزت ہو سکتا ہے، تیری بے عزتی ہو سکتی ہے، لیکن تو نے اپنا منہ پھیرنا ہے۔ اور دوسری 40 آیت میں یہاں پہ بے انصافی نظر آتی ہے۔ اور میرے عزیزو 41 آیت میں کہتا ہے جو تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ یہاں پہ میں بے راوی نظر آتی ہے، بے راوی۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح صرف وہی شخص اس خودانکاری کا جواب محبت سے دے سکتا ہے جس کے زندگی میں خداوند یشوع مسیح رہتا ہے۔ جس میں جب خداوند یشوع مسیح کی زندگی میں رہنا شروع کر دے گا تو پھر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور جسمانی عقل سے نہیں۔ جسمانی انسان اس بات کو نہیں سمجھے گا، بلکہ روحانی سمجھے گا۔ جب روح آپ کے ساتھ آ جائے گا، یشوع مسیح آپ کے بدن میں بس جائے گا، تو پھر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو، رومیو 12 باب اور اس کی 20ویں آیت اور 21ویں آیت کو دیکھیں گے، انتقام یا بدلہ۔ یہاں پہ ہم جو ہمارا مضمون ہے وہ یہی چل رہا ہے، بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اسے کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو، بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ میرے عزیزو، یہاں پہ اس بات کو سیکھتے ہیں کہ رومیو کے خط میں بھی ہمیں پالوس رسول یہ بات بتاتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا سلیمان نبی نے یہ بات بتائی، پھر اس کے بعد ابھی رومیو میں کے خط میں پالوس رسول میں یہ بات بتاتا ہے کہ محبت، یہاں پہ نظر آتا ہے کہ محبت عدم مزاحمت سے بہت آگے بڑھ کر عملی نیک خوبی پہنچتی ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ مسیحیت اپنے دشمنوں کو تشدد سے ختم نہیں کر دیتی، بلکہ محبت سے جیت لیتی ہے۔ آج آپ کے پاس یہ ہنر ہونا چاہیے کہ آپ محبت سے جیتیں، دشمنی سے نہیں، بدی سے نہیں۔ بدی کے بس بدی نہیں، کہتا ہے کہ تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، یعنی اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ پیاسا ہو تو اس کو پانی پلاتی ہے۔ محبت ہوگی تو محبت پانی پلائے گی، محبت کھانا کھلائے گی۔ محبت سے ہی میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ یہ سارا کام ہو۔ اس طرح دشمن کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگاتی ہے، یہ محبت ہی ہے۔ یہ میرے عزیزو جو یسوع نے ہمیں بات بتائی ہے، اس بات سے آپ میرے عزیزو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگاتی ہے۔ اگر آگ کے انگاروں کا سلوک ظالمانہ معلوم ہوتا ہے
تو بھی یہ ہے کہ اس محاورے کو درست طور پر سمجھا نہیں جاتا۔ کسی شخص کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگانے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ غیر رسمی، غیر متوقع طور پر نیکی اور مہربانی کا سلوک کر کے اسے شرمسار کرنا، ایسا کہ وہ سر نہ اٹھا سکے۔ میرے عزیزو، 21ویں آیت میں کہتا ہے، یہاں پہ کہتا ہے 21ویں آیت میں، بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ۔ یعنی آپ کو کہتا ہے کہ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر کیا آ جا، غالب آ جا، 21 آیت میں۔ اور میرے عزیزو، ڈر بھی جو تھا وہ میرے عزیزو بائبل کا ترجمہ کرتا ہے، وہ تشریح کرتا ہے اپنی ایک بائبل ترجمے میں، تو وہ تشریح میں کچھ کہتا ہے کہ اگر میری بد مجازی آپ کو غصہ دلاتی ہے تو آپ بدی سے مغلوب ہو گئے ہیں۔ جیشی سائنسدان جارج واشنگٹن جو تھا میرے عزیزو، پہلا صدر امریکہ کا تھا، دوسرا اس کے ساتھ جو کارواں تھا، اس نے کہا کہ میں کسی شخص کو کبھی موقع نہیں دوں گا کہ وہ میرے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر کے میری زندگی برباد کر دے۔ کہتا ہے کہ میں کسی کو موقع نہیں دوں گا کہ کوئی میری زندگی کو نفرت اپنے اندر پیدا کر کے میری زندگی کو برباد کر دے، اس لیے اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ بدی سے مغلوب ہو، یعنی وہ چاہتا نہیں تھا کہ بدی سے مغلوب ہوں میں، بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر کیا آنا چاہیے، ہمیں غالب آنا چاہیے۔ مسیح تعلیم کی میرے عزیزو خصوصیت یہ ہے کہ صرف ممنوعات پر نہیں رک جاتی بلکہ مثبت پہلو کی نصیحت بھی کرتی ہے۔ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ سکتے ہیں۔ نیکی وہ ہتھیار ہے جس کو ہر وقت استعمال کرتے رہنا چاہیے میرے عزیزو۔ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور میرے عزیزو، ایڈمن اسسٹن جو تھا، اور میرے عزیزو امریکہ کا جو صدر تھا ابراہم لنکن جو تھا، زہرناک نفرت تھی اس کو، جو تھا ایڈمن کو اس کے ساتھ بڑی نفرت تھی، اور وہ کہتا ہوتا تھا کہ گریلے کی تلاش جو ہے افریقہ جانے کی حماقت نہ کرے، کیونکہ اصل گریلا تو یہاں سرپنگ فیلڈر الائنس میں ہے، یعنی یہیں پہ موجود ہے۔ لنکن ایسی بات کو ہنسی میں ٹال دیتا ہوتا تھا۔ بعد میں ایڈمن سٹائلن جو تھا، اس کو وزیر جو تھا جنگ کے عہدے پر اس کو آمادہ کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس عہدے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر افراد یہی ہے۔ جب ابراہم لنکن کو گولی سے اڑا دیا گیا تو سٹالن یعنی ایڈمن نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، کن عظیم ترین لیڈر تھا۔ محبت جو تھی میرے عزیزو، یہاں پہ محبت فتح مند رہی۔ اور میرے عزیزو، اس کو جو ابراہم کو جو قتل کرنے والا بندہ تھا، جان ولکس نے اسے قتل کیا تھا۔ اور میرے عزیزو، یہ بھی ایک سیاسی طور پہ یہ سارا سلسلہ ہوا، لیکن بات جو ہم نے یہاں پہ سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمن جو تھا اسے برا بھلا بھی کہتا تھا، مگر وہ ابراہم جو تھا وہ آگے سے ہنسی مذاق میں اڑا دیتا تھا، وہ کبھی بھی سیریس نہیں تھا، کبھی بھی وہ غصہ نہیں تھا کرتا، لیکن بعد میں اسی بندے نے اس کی گواہی دی کہ یہ واقعی بہت اچھا لیڈر تھا۔ تو میرے عزیزو، ہم کئی بار غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کسی بات پہ،
تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی ہمیں کیا کہتا ہے. زبور 140 10 آیت اور 11 آیت کو دیکھیں گے. یہاں پہ پر انگارے گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں، اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں. بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا. آفت تن کو ریگد کر ہلاک کرے گی. میرے عزیزو، یہاں پہ اس انگاروں کا یہاں پہ جو ڈھیر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس بندے کی شخصیت یہاں بتائی گئی. اور اسی طرح 109 زبور جو ہے وہ سارا باپ آپ پڑھیں گے تو یہاں پہ یہی بتائی گئی ہے کہ یہاں پہ داؤد کی جو دعا تھی وہ دیانتداری سے انسانی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ انصاف ہو اور لوگ اس سے سبق سیکھیں، تاکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ انصاف ہو. یہاں پہ وہ دعا کرتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. سارا باپ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو یہاں پہ میرے عزیزو وہ کہتا ہے یسوع مسیح نے ہمیں گناہ سے نفرت کرنے کے لیے کہا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیں، ہمیں آج گناہ سے نفرت کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم گنہگاروں کے گناہ آلودہ کاموں کو نظر انداز کیے بغیر ان سے محبت رکھیں. اور میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں متی 5 باب اس کی 43 اور 45 آیت میں کیا لکھا ہے. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں اور اپنے دشمن سے دعوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح یہ بات بتاتا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اپنے دشمن سے کیا رکھو؟ عداوت رکھو، مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے تم محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. آج ہمیں اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے. جس طرح کے مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کے عوض ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو پھر ہمیں آج دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا سے درخواست کرنی ہے کہ وہ شریر لوگوں سے اس طرح باز آ کر اس طرف رجوع لائیں. تو میرے عزیزو ہمیں نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دشمنوں سے، بلکہ محبت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلائیں، اگر پیاسے ہیں تو پانی پلائیں، تاکہ ہم ان کو خداوند یسوع مسیح کے نئے اصول کو بتا سکیں. اور اسی طرح میرے عزیز کہتے ہیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ خداوند اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں سچائی کے لیے اپنی آواز بلند کرنی ہے. ہمیں سچائی کو بھی بلند کرنا ہے، راست بازی کا دفعہ، کیونکہ اپنے پڑوسی سے محبت کا اظہار کرنے کا یہ ایک پہلو ہے میرے عزیزو. اور میرے عزیزو اس حوالے میں ہم نے دیکھا، اور داؤد جو تھا میرے عزیزو، داؤد بھی اس بات کو کرتا ہے کہ غریبوں اور یتیموں کا انصاف کیا جائے. وہ یہ بھی کہتا ہے جس طرح کہ میرے عزیزو زبور 82 اور اس کی 3 آیت میں وہ کہتا ہے کہ غریبوں اور یتیموں کا کیا کیا جائے؟ انصاف کیا جائے. اور سلیمان نبی بھی میرے عزیزو کہتا ہے امثال 31 اور اس کی 9ویں آیت میں کہتا ہے کہ اپنے منہ کھول راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر. یعنی ہمیں اپنے منہ کو کھولنا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ راستی کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے. جو محتاج لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، اور سچائی سے اپنا منہ کھولیں اور راستی سے میرے عزیزو ان کی پیروی کیا کریں، اس کے فیصلے کریں. جو فیصلہ آپ کے پاس آتا ہے وہ صحیح کریں، طرفداری کا فیصلہ نہ کریں. اور اسی طرح میرے عزیزو متی 5 باب اور اس کی 44 آیت میں جو ہم نے پڑھا یہاں پہ کہ بھی اپنے دشمن سے خداوند یسوع مسیح نے سکھایا جو ہمیں کہ اپنے دشمن سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے محبت کرنی ہے، اس سے جو ہے پیار کرنا ہے. اور اسی طرح کہتا ہے 44 آیت میں کہتا ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو،
اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. آج ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی آیت ہمیں لوکا 6 باب اور اس کی 27-28 آیت میں بھی یہی درسمہ ملتا ہے, وہی بات ملتی ہے. اور اسی طرح پالوس رسول جو میرے عزیزو وہ یہ بات کو کہاں سے کر رہے ہیں؟ امثال کی کتاب سے. امثال 25 باب جو ہم نے شروع کیا تھا, امثال 25 باب اور اس کی 21 اور 22 آیت سے وہ اس آیت کا اقتباس کر کے مسیحیوں کو حکم دیتا ہے کہ بھوکے دشمنوں کو کھانا کھلائیں اور کھانا دیں اور پیاسے کو پانی پلائیں. یہ وہیں سے آیت جو میرے عزیزو ہمیں نظر آتی ہے کہ اس نے مثال میں سے وہ بات کو ریپیٹ کیا. اور ایسا میرے عزیزو ایسا کرنے سے مسیح اس کے سر پر انگاروں کا کیا رکھتا ہے؟ ڈیر رکھتا ہے. جو ہم نے پڑھا باپ اور اس کی 20 اور 21 آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے, ڈھیر لگا کے پالوس رسول اس مثال کی بنیاد جو ہے میرے عزیزو کہاں سے لیتا؟ پالوس رسول اس بات کو ریپیٹ کرتا ہے کہ یہ ایک مصری رسم تھی جو منائی جاتی تھی, جس میں توبہ کرنے والے آدمی کوئلوں کا برتن سر پر اٹھاتا تھا. یہ مصر میں ایک روایت تھی. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ آدمی بدل کر اچھا انسان بن گیا ہے. ایسا کرنے سے پالوس کا نقطہ یہ ہے کہ اس طرح دشمن اپنی برائی پر شرمسار ہوگا اور دشمن اور دوست بن جائے گا. دشمنی ختم کر کے دوست بن جائے گا. دشمنی ختم کرنے کا یہ بہترین طریقہ تھا. یہ اس وقت ہوتا تھا. لیکن میرے عزیزو پالوس رسول یہاں پہ جو ہمیں بات سکھاتا ہے اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہے. یسوع مسیح بھی اس بات کو سکھاتا ہے. پھر کہتا ہے برائی کے بدلے میں ایسی مہربانی دکھانے سے مسیح اس قابل ہو جاتا ہے کہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آئے. اس کو غالب آنا ہے. اور میرے عزیزو یسوع مسیح کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ہم وہ بھی دیکھتے ہیں. یوحنا 16 باب اس کی 33 آیت میں کیا لکھا ہے؟ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو, میں دنیا پر غالب آیا ہوں. میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح یہاں پہ ہمیں اس بات کو سکھاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ باتیں کہتا ہوں کہ تم اطمینان پاؤ. سب سے پہلے ہمیں اطمینان پانے کی ضرورت ہے. پھر کہتا ہے دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح لوگ کتنی مصیبت اٹھا رہے ہیں. جہاں بھی وہ ہے اذیت رسانی ان کے ساتھ ہوتی ہے, جداگانہ ان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے, تعصب کیا جاتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو, میں دنیا پر غالب آیا ہوں. یسوع مسیح کہتا ہے میں دنیا پہ غالب آیا ہوں. اور تو اس کے لیے ایسا کرنا ممکن ہو جاتا ہے. یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کو قوت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے کہ وہ اس کے نقش قدم پر چل سکے. آج میرے عزیزو آپ کو ضروری ہے کہ آپ نقش قدم پر چلیں یسوع مسیح کے. آخر میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا باپ اور اس کے بیٹے خداوند یشوع مسیح نے انصاف یہاں پہ بتایا ہے, انصاف دکھایا ہے کہ خدا ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے. وہ آج ہماری زندگی میں آج ہمیں انتقام لینا ہے یا بدلہ لینا ہے. وہ ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ آج ہمیں آپ کو بدلہ لینا ہے یا انتقام لینا ہے. اور خداوند یشوع مسیح نے یہ طریقہ بتایا ہے. اس پر عمل کریں ہم کس طرح خداوند کے اس حکم کو پورا کر سکتے ہیں. میرے عزیزو آج دیکھیں, غور کریں کہ میں کس طرح اس حکم کو پورا کر سکتا ہوں. کیونکہ میرے عزیزو آپ سب کر سکتے ہیں, لیکن پاک روح آپ کی مدد کرے گا, یشوع مسیح آپ کی مدد کرے گا, خدا باپ آپ کی مدد کرے گا, پھر آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آج کے دور میں ہر قوم, ہر انسان ایک دوسرے سے بدلہ یا انتقام لینا چاہتا ہے اور اپنا حق سمجھتا ہے, اس کو حق سمجھتا ہے. مگر ہمارے خداوند یشوع مسیح نے
इंतकाम या बदला लेने का तरीका ही बदल दिया है। हालेलुया। उसने इस सारे तरीके को चेंज कर दिया है, क्योंकि मेरे जो हर कौम, हर इंसान आज यही चाहता है कि मैं बदला लूं। मुझे साथ इसने ज्यादती की है, मैं भी ज्यादती करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक नया तरीका कि वो ये है कि हम अपने दुश्मन से मोहब्बत रखें, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें। और इसी तरह वो ये कहता है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको क्या कर, तो उसको खाना खिला। और इसी तरह मेरे अजीजों, उसने तरीका ही बदल दिया है। अगर आप अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं, याद रखें, चाहते हैं तो अपने दुश्मन को देखें कि अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाएं, उसको खाना दें। अगर प्यासा है तो उससे पानी पिलाएं, उसको पानी दे। ये आप अपनी दुश्मनी उसके साथ करें। क्योंकि मेरे अजीजों, आज ज़रूरी है इस बात को जानना कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने दुश्मन से दुश्मनी करूं, लेकिन खुदा हमें सिखाता है कि तू इस तरह दुश्मनी को पूरा कर। भूखा है तो उसको रोटी खिला, अगर प्यासा है तो उसको पानी पिला। और इसी तरह रोटी खिलानी है। आज देखें अपने दुश्मन से कि कहीं वो भूखा तो नहीं, कहीं उसके घर में आटा है या नहीं है, उसके घर में राशन है या नहीं है। अगर राशन नहीं तो उसके राशन भी उसके घर में डलवाएं। मेरे अजीजों, कभी किसी नबी ने इस तरह की तालीम दी है? किसी नबी ने तालीम दी हो इस किस्म की? कि ये तो सिर्फ मेरे अजीजों खुदा का बेटा है जिसने ये तालीम दी है कि अपने दुश्मन से मोहब्बत कर, अपने दुश्मन को रोटी खिला, अपने दुश्मन को प्यासा है तो उसको पानी पिला। ये खुदा के बेटे की तालीम है। खुदा के बेटे ने ये कहा है, जिसने ये बातें कही हैं मेरे अजीजों। और जो खुदा के नबी और रसूल होते हैं, वो खुदा की तालीम में आमेज़श नहीं करते, हेरा फेरी नहीं करते, उसमें तालीम में कोई बगाड़ नहीं पैदा कर देते, तालीम को ऊपर नीचे नहीं करते, बल्कि वही तालीम देते हैं जो जिस तरह कलाम में लिखी है और जिस तरह खुदा के बेटे और नबी ने सिखाई है, उसी तरह वो बताते हैं। ना अपनी मर्जी की तालीम देते हैं। आपने देखा कि खुदा के नबी और रसूल और खुदा के बेटे की तालीम में कोई फर्क नहीं नजर आता हमें। क्योंकि जब खुदा बाप कलाम करता है मेरे अजीजों, तो नबी और रसूल अपने से कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोलते। जो कुछ भी वो बोलते हैं तो मेरे अजीजों खुदा की मर्जी से बोलते हैं। आज खुदा आपसे भी इस तरह ही कलाम करता है। आज आपसे भी कलाम हो रहा है, आपको बता रहा है कि अपने दुश्मन के साथ किस तरह का सलूक आपने रखना है। क्योंकि मेरे अजीजों, वहां पे हम जब देखते हैं सुलेमान नबी ने ये बात कही, फिर उसके बाद पौलुस रसूल ने ये बात कही, फिर उसके खुदा के बेटे ने ये बात कही, तो हमें मेरे अजीजों ये बात नजर आती है कि वो कहता है कि अपने दुश्मन से तू मोहब्बत कर। पहले यीशु ने कहा, फिर उसके बाद पौलुस रसूल ने भी उसकी तस्दीक की, उसको कहा। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज आप सब लोग अहद करते हैं कि अपने सारे दुश्मनों के साथ इस तरह का सलूक करें। खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यशवा मशाया के साथ वादा करें। आज आप मेरे साथ वादा करें सारे, कि ताकि आप बदला भी लें और इंतकाम भी लें, मगर खुदा बाप और उसके बेटे के कलाम के मुताबिक, यानी नए अहदनामे के मुताबिक बदला या इंतकाम लें। और मेरे अजीजों, वो जो तरीका उसने बताया है उसके मुताबिक इंतकाम या बदला ले। आज हमारा मजमून यही था कि बदला या इंतकाम ये आपके हाथ में है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह कहता है उसी तरह आप करें। तो मेरे अजीजों, हमारा मजमून ना कि इंतकाम या बदला, आपकी ज़िंदगी में बदला है या इंतकाम है। मेरे अजीजों, खुदा से पूछें, खुदा आपको अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आज तौफीक दे, आए दुआ करें ताकि खुदा आपको ये काम करने की तौफीक दे। कदूस 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 मेहरबान लश्करों के खुदावंद खुदा,
تیرا شکر کرتے ہیں اس سارے قیمتی موقع کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ خدا باپ تو یہ سجدہ کرے، دھنباد کہیں۔ خداوند تو ہی سجدہ تعظیم اور عزت کے لائق خدا ہے۔ اس کلام کو خداوند تیرے لوگوں تک پہنچایا ہے، تیرا کلام لوگوں میں ڈلیور کیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے، اور خداوند لوگ اس کلام کو سنیں اور عمل کر سکے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں بتایا، کیونکہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کی شریعت میں یہ بات تھی کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، مگر تو نے نئے عہد نامے میں تو نے یہ بات سکھا دی ہے کہ اپنے دشمن سے محبت کرنی ہے، اپنے دشمن سے بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلانی ہے، اگر پیاسا ہو تو پانی پلانا ہے، اور تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ مصیبت اٹھاتے ہو تم لوگ، لیکن ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ ان کی زندگیوں میں خداوند تیرا جلال ظاہر ہو سکے۔ تیرا شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند جو ان لوگوں نے یہ کلام سنا ہے، ان کو توفیق دے کہ یہ کلام پر عمل کر سکے۔ اسی طرح خداوند جو لوگوں نے یہ کلام سنا ہے، ان میں خداوند جو کوئی بے روزگار، اسے خداوند تو نوکری دے، اور خداوند جو کوئی بیمار ہے اسے شفا دے خداوند۔ اسی طرح خداوند لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے، یہ کلام کو سنیں اور توبہ کریں، اور خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام پہ بپتسمہ لے سکے۔ اور خداوند اسی طرح انہیں توفیق دینا، بڑی برکت دے، اور خداوند جو غیر قومیں بھی یہ کلام سنتی ہیں انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، انہیں بھی بدلنے کی توفیق دے۔ خدا باپ آپ کے بیٹے یشوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ پھر عزیزو خدا کا شکر کرتے ہیں اس سارے کلام کے لیے جو آپ تک پہنچایا گیا۔ اسے ضرور آپ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، جس شہر سے آپ کلام کو سن رہے ہیں یا جس ملک سے سنتے ہیں، ضرور کمنٹس میں لکھا کریں، بتایا کریں، تاکہ خدا آپ کو اور برکت دے اور سلامتی بخشے، آپ کے خاندانوں کو، آپ کو۔ آمین آمین ثم آمین۔